अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हम्द तारीफ़ इज़्ज़त व बड़ाई बुज़ुर्गी किबरियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है, जो यकीनन इस अज़ीम कायनात का अकेला खालिक व मालिक है। दुरूद व सलाम प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिन्होंने यकीनन ये दीन इस्लाम हम तक अकमल और मुकम्मल पहुँचाया और इस दीन इस्लाम की तबलीग में बड़ी परेशानियों, सोहबत और तकलीफ़ का सामना किया। रहमतें बरकतें अल्लाह के नेक बंदे और बंदी पर हों। आज के इस प्रोग्राम में हम अपने नाज़रीन को अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। आज के इस इस्लाही प्रोग्राम में हमारे मेहमान को खुसूसी फ़ज़ीलत शेख अबू मुआज़ हनीफ़ साहब, जो कि मुदर्रिस हैं जामियत दरसात अल इस्लामिया कराची में और साबिक मुदर्रिस इस्लामिक सेंटर क़सीम सऊदी अरेबिया के रहे हैं। तो हम शेख की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। जज़ाकल्लाह खैर। शेख, जैसे कि आप जानते हैं कि एक उर्दू के अंदर या हमारी पाक व हिंद के अंदर, बड़े सग़ीर के अंदर एक बात मशहूर है कि हंसना मुस्कराना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो बहैसियत मुसलमान हम देखते हैं कि लोग मजाक करते हैं। तो इस हवाले से एक है मजाक की इस्तिलाह और एक हमने सुना है या पढ़ा है कि एक होता है मज़ा। तो ये मजाक और मज़ा, इसमें क्या फ़र्क है, हम ये जानना चाहेंगे ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें कि अगर इसके अंदर कोई मुज़म्मत या ममनू चीज़ है तो ताकि उससे हमारा मुआशरा बच सके। तो इस हवाले से कुछ बात हमें बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। व बाद, सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम ऐसा दीन है जो इंसान की फ़ितरत के बिल्कुल मुताबिक और मुवाफ़िक़ है। इस्लाम में कोई ऐसी बात नहीं है जो फ़ितरत इंसानी के ख़िलाफ़ हो। जहाँ तक हंसी मजाक की बात है, तो हंसना ये इंसान की एक सिफत है। इंसान को मंतिकी लोग कहते हैं हैवानुन वाहिक, और ये लफ्ज़ किसी और जानवर के लिए नहीं, किसी और जानदार के लिए नहीं बोला जाता। हैवानुन वाहिक माना जानदार जो हंसने वाला है। बाकी अगर कोई जानवर जैसे बंदर वगैरह की बात किसमें है, अगर वो हंसते भी है तो वो इंसान की नक्काली में हंसते हैं। असल हंसना उनकी सिफत नहीं है। और जो चीज़ इंसान की फितरत में अल्लाह ने शामिल की हो, उस पर ऐसी मुकम्मल पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों से मना किया है उनसे बच कर रहना इंतहाई ज़रूरी है। अगरचे इंसान के मिजाज के अंदर वो चीज़ शामिल हो, लेकिन उसकी किसी न किसी हद तक जायज़ किस्म भी अल्लाह ताला ने रखी होती है। तो हंसी इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर हराम भी नहीं है, ममनू भी नहीं है, और उसमें इतनी ज़्यादा आज़ादी भी इस्लाम ने नहीं दी। बल्कि ईमान वाले जो आखरत पर यकीन रखते हैं, उनके सामने जो आखरत के मनाज़िर आते हैं और क़यामत की औलनाकी उनके सामने आती है, तो वो ज़्यादा हंसने वाले नहीं होते। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि कुरान करीम में मुनाफ़िकीन के हवाले से अल्लाह ताला ने बतौर तनक़ीद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़लयज़हकू क़लीलन वलियबकू कसीरा। इनको ज़्यादा रोना चाहिए और कम हंसना चाहिए। और नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, लौ तअलमून मा अअलमु लज़हिक्तुम क़लीला वलबकीतुम कसीरा। अगर तुम वो कुछ जानते जो मैं जानता हूँ तो तुम बहुत कम हंसते और ज़्यादा रोते। और एक रिवायत में है, लख़रजतुम इलस्सुऊदात तजअरून इलल्लाह, तुम सहराओं की तरफ निकलते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने फरियाद करते, अगर तुम्हें आखिरत के हालात और वाक़यात का पता होता। तो शेख, आपकी बात से जो मुझे अभी समझ में आया है कि यानी इस्लाम जो है वो हंसी मजाक की तरफ इतना बंदे को नहीं उभारता या मोटिवेट नहीं करता। जी, नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, आपने फरमाया, ला तुक्सिरिज़्ज़िह्क फ़इन्न कसरतुज़्ज़िह्की तुमीतुल क़ल्ब। ज़्यादा ना हंसा करो, क्योंकि ज़्यादा हंसी से दिल मुर्दा हो जाता है। तो हंसी जायज़ हद तक जायज़ है और इसकी शरीयत में मिसालें मिलती है। तो शेख, ये मज़ाह जो है, ये मज़ा और मजाक में कोई फ़र्क है या एक ही चीज़ है? जी, मज़ाह और मजाक, असल लफ्ज़ मज़ाह है, बल्कि मिज़ाह भी बाज़ उलमा ने पढ़ा है, अहले लुग़त ने मिज़ाह, और बाद ने मुज़ाह पढ़ा है। मिज़ाह या मुज़ाह ये खुशतबी को कहा जाता है। इसको अरबी में मुदाअबत भी कहते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका तुदाइबुना, आप हमारे साथ हंसी मजाक करते हैं? तो आपने फरमाया, हाँ, मैं आपके साथ हंसी मजाक करता हूँ,
لیکن یہ بات یاد رکھو ولیکن لا اقول الا حقا، میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، میری ہنسی مذاق میں بھی حق بات ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مداعبت، جس کو مزاح بھی کہتے ہیں، جس کو خوش طبی بھی ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں، یہ چیز ثابت ہے۔ شیخ اس کی کچھ مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز کا مزاح کیا کرتے تھے صحابہ کرام، یا صحابہ کرام آپس میں کس انداز کا مزاح کیا کرتے تھے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، انسان تھے، اور اسلام میں بھی ایسی کوئی خشکی نہیں ہے جس طرح کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مسلمان کو بس رونا ہی رونا چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل المحمدیہ میں ایسے کئی واقعات نقل کیے ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے مختصر شمائل المحمدیہ کے اندر اس کی باقاعدہ تصحیح بھی کی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی خاتون آئی تو نبی صاحب سے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یدخلنی الجنہ، اب اللہ سے دعا کیجئے مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ بوڑھی عورت ہے تو جنت میں نہیں جائے گی، لا تدخل العجوز الجنہ، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ عورت بڑی پریشان ہو گئی، اس نے کہا کہ کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ رونے پیٹنے لگی، پریشان ہونے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عورت بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، لیکن جو ایمان والی ہوگی وہ جنت میں جائے گی جوان ہو کر۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پیش کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے ان عورتوں کو، اور ان کو کنواریاں بنا دیں گے۔ تو جنت میں جانے والی عورتیں اللہ رب العالمین ان کو بڑھاپے میں نہیں بلکہ ان کو کنواریاں بنا کر، جوان بنا کر جنت میں لے کے جائیں گے۔ اسی طرح کا اور واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے صحابیہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری چاہیے، مجھے ایک سواری دے دیجیے۔ نبی رسول نے فرمایا میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ یہ بھی شمائل محمدیہ کے اندر امام ترمذی نے روایت نقل کی اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے مجھے سواری چاہیے، نبی رسول نے فرمایا میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو کہنے لگا میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کس کا بچہ ہوتا ہے؟ یہ بھی اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے مذاق۔ اسی طرح نبی رسول ایک آدمی تھا، اس کو زائر بن حرام کہا جاتا تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی خوش طبعی کرتے تھے۔ تو وہ آدمی بازار میں سامان بیچ رہا تھا، سامان بیچتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھ لیا، پیچھے سے آئے نبی علیہ السلام، اس آدمی کا دھیان نہیں تھا تو پیچھے سے نبی علیہ السلام چمٹ گئے، اس کو گود لیا، نبی علیہ السلام نے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اس کو، تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، آپ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے بتایا نہیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، تو وہ زبردستی نبی علیہ السلام چھوڑنا چاہ بھی رہتے تو وہ اپنے آپ کو الگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، نبی علیہ السلام کے سینے کے ساتھ ان کی پشت لگی ہوئی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدے، کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدے؟ وہ غلام ان اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، مجھ سے یہ خریدے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بیچیں گے تو مجھے تو بہت کم قیمت پائیں گے، آپ مجھے بیچ کے کوئی کمائی تو نہیں حاصل کر پائیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، لیکنک عند اللہ غال، آپ تو اللہ کے ہاں بڑی قیمت والے ہیں، بہت مہنگے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی بڑی قیمت ہے۔ تو یہ اس طرح کے مذاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ کیے ہیں، اور کچھ قسمیں ہیں مذاق کی جو جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، حرام ہے شریعت میں۔ شیخ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے بات بتائی ہے۔ میں اس میں ایک آپ نے ذکر کیا کہ اسلام میں اتنی خشکی نہیں ہے، یہ بہت اچھا مجھے لگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ماشاءاللہ صوم و صلاح کے پابند ہوتے ہیں، کہہ لیں آپ عام الفاظ میں کہ ان میں تقویٰ ہوتا ہے، تو ان کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ درست عمل ہے یا کیا ہونا چاہیے اس بارے میں؟ مسکراہٹ کا تقویٰ دار آدمی کے چہرے سے ختم ہونا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے جب بھی مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو تبسم فی وجہی، میرے چہرے میں یعنی میرے سامنے آپ مسکرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، صحابہ کرام سے ملاقات کرتے تو مسکراتے، اور آپ نے یہ فضیلت بھی بیان فرمائی کہ انسان جو صدقہ کرتا ہے تو تبسم فی وجہی اخی کا صدقہ، آپ کا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ بلکہ فرمایا کہ نیکی کو حقیر نہ جانو، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر اور معمولی نہ جانو، ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، اور بعض روایت میں طلیق، اگرچہ آپ اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو، اس کو بھی معمولی نہ جانو، یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ تو اسلام تو اس بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ مسلمان کو ملتا ہے تو وہ مسکراتا ہوئے ملے، یعنی یہ مسکرا کے ملنا یہ تقوی کے منافی نہیں ہے بلکہ تقویٰ کا تقاضا ہے یہ۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ اچھا شیخ، اب ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے نا،
کہ سوشل میڈیا پر یہ ہنسی مذاق کو لے کر لوگ یعنی فیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ پہچانیں، ہمارا یعنی ہم لوگوں کے درمیان معروف ہوں، اور اس کے ذریعے وہ یوٹیوب پر آتے ہیں یا سوشل میڈیا کے دیگر ٹک ٹاک یا اسنیک ویڈیو یا دیگر کی طرف وہ جاتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ آنے کے لیے کہ ان کا جو پیچھے مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری آمدن آئے، تو جس کے لیے وہ مختلف طریقے اپناتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھیں، ان کی ویڈیوز کو دیکھیں۔ تو اس میں ایک چیز ہے کہ وہ پرینک کرتا ہے۔ یہ پرینک کیا ہے؟ پرینک بیسیکلی یہ ہے کہ ایک تو زبانی کلامی مذاق ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عملی طور پہ مذاق کرنا کسی اجنبی کے ساتھ، اور یا اس کو اذیت پہنچانا، یا اجنبی ہو یا دوست ہو لیکن اس انداز سے کرنا، اور خفیہ طور پہ کیمرہ لگا دینا اور اس کے اندر ریکارڈنگ کرنا، اور اس کے ساتھ ایسا کوئی عمل کرنا جو بطور مذاق ہو لیکن اس میں اس کے لیے اذیت کا پہلو بھی ہے، اور اس کی دل آزاری بھی ممکن ہے اس کام کے اندر، جس کو لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اسلامی نظر میں ایسی ویڈیوز بنانا یا اس کے ذریعے سے آمدن حاصل کرنا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، خوش طبعی کے لیے جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور پیچھے سے بندے کو پتہ نہیں کہ کون ہے، تو اس طرح کے مذاق کی تو گنجائش ہے، لیکن جس سے انسان کو اذیت ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، اب اس آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے سے پکڑ لینا، اس سے اس کو مطلب یہ ہے کہ تکلیف نہیں بلکہ خوشی ہو رہی تھی، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک جو ہے میرے پشت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ لیکن عام طور پر جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، ایک تو اس میں انسان کی تحقیر ہوتی ہے، انسان کو حقیر ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں رب العالمین کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کوئی لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائے، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہو جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکن خیرا منهن۔ اسی طرح ان میں بعض ہوتے ہیں انسان کو ڈرانا، تو ڈرانے کے لیے کسی کے ساتھ اس طرح مذاق کرنا، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحابہ کرام میں سے کچھ ایک سفر میں تھے یا راستے میں جا رہے تھے، ایک آدمی نے رسی پھینک دی، تو دوسرا آدمی اس سے گھبرا گیا، وہ ڈرا کہ شاید سانپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو ڈرائے۔ اسی طرح ایک واقعہ میں یہ بھی آیا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، سفر کے دوران ایک آدمی اپنی سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے اونگنے لگا، اس کو نیند آئی، تو جب وہ اس کا سر جھک گیا، اس طرح اونگ رہا تھا، دوسرے آدمی نے آہستہ سے اس کے تھیلے سے تیر نکالنے کی کوشش کی، تیر نکالنے لگا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس سے وہ ڈر گیا کہ میرے تھیلے سے کون تیر نکال رہا ہے، چوری کر رہا ہے یا مجھے مارنے کے لیے تیر نکال رہا ہے، تو وہ گھبرایا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ مسلمان کو ڈرائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کی کوئی چیز لیتا ہے تو وہ مذاق میں ہو یا جان بوجھ کر ہو، یعنی حقیقت میں وہ کسی کی کوئی چیز نہ لے بغیر اجازت کے، اور اگر کوئی کسی کی کوئی چیز لے لے تو واپس کر دے۔ تو مذاق میں بھی کسی کی کوئی چیز اس طرح اٹھانا جس سے اس کے ساتھ مذاق کرنا مقصد ہو، یہ جائز نہیں ہے، جس سے انسان کو اذیت ہوتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے میری چیز کہاں گئی، تو آپ نے مذاق میں چھپائی ہوئی ہے، کسی کی جوتے چھپانا یا کوئی اور اس طرح کی موبائل وغیرہ چھپانا، اس طرح کی چیزیں جس سے اذیت یا تحقیر مقصود ہو یا جس سے انسان کو ڈرانا مقصود ہو، یہ چیزیں نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ لوگ بعض دفعہ غلط القاب، غلط ناموں کے ساتھ کسی کو یاد کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ مذاق بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ مذاق جس میں انسان کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر لعن طعن یا عیب جوئی ہوتی ہے، اس کی کسی برائی کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کو مطلب اس کی عزت کو اچھالنے کے لیے جو لوگ کرتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کسی مسلمان کی تحقیر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر جانے۔ ٹھیک شیخ، ماشاءاللہ، یہ جو آپ نے سفر میں رسی پھینکنے والا واقعہ بتایا، تو یقیناً یہ ہو وہی چیز ہے، اگر اس صحابی نے یعنی جان کے یہ کام کیا تھا تو بالکل یہ وہی چیز ہے جس کو آج ہم پرینک کے نام سے جانتے ہیں، کہ کسی کو ایسے خفیہ انداز سے کوئی اس کے ساتھ فیل کرنا جس سے وہ گھبرا جائے، ڈر جائے، پھر بندہ کہتا ہے یہ میں نے پرینک کیا۔ شیخ، اسی طریقے سے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے ہماری یوٹیوب کی دنیا کے اندر، روسٹنگ کے نام سے۔ یہ روسٹنگ بیسیکلی یہ ہے کہ سامنے والے کو ذلیل کرنا،
ٹھیک ہے. اب وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی اور مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اندر 100% یہی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو جتنا اچھا ذلیل کریں گے نا, اتنا اچھے آپ کو ویوز ملیں گے, لوگ دیکھیں گے آپ کو, اور آپ کو فیم ملے گا, آپ مشہور ہوں گے. تو اس حوالے سے روسٹنگ جو کے سامنے والے کو ذلیل کرنا کسی بھی حوالے سے, ظاہر سی بات ہے کوئی دینی تو معاملہ ہوتا نہیں ہے, دنیاوی غرض کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے. اصل دنیا کمانے کے لیے کسی انسان کو ذلیل کرنا, یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان ارب الربا عرض الرجل المسلم, سب سے زیادہ خطرناک سود کی جو بدترین قسم ہے وہ ہے کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں اس طرح کے یعنی حرکت کرنا جس سے اس کی تذلیل ہو, تحقیر ہو, اور اس پر پھر پیسے کمانے کی کوشش کرنا. یہ تو بالکل حرام پیسے ہیں. اس سے ایک تو مسلمان کی تذلیل بھی ہے, پھر پیسہ بھی کمایا جاتا ہے اس کے ذریعے, دوسرے لوگوں کا ٹائم بھی ضائع کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ جو ہے, یہ ساری چیزیں جو اس طریقے سے ہوتی ہے بالکل شرعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اور علماء کرام کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اس چیز کی جو ہے مذمت لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے. جی شیخ, یہ اچھا آپ نے ذکر کیا کہ پیسہ کمانا ان حرکتوں کے ذریعے. تو ابھی کچھ دنوں حال ہی دنوں کے اندر ایک فتویٰ کسی عربی شیخ کی طرف سے آیا, اور انہوں نے یہ کہا, یہ بھی بہت زیادہ کنٹروورسی ہے ہمارے میڈیا کے درمیان, کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یوٹیوب کے ذریعے پیسے کمانا یہ حرام ہے. تو اس پہ پھر میں نے اپنے ایک جاننے والے فیاض قریشی صاحب, ان سے میں نے رابطہ کیا, میں نے پوچھا یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے, کس طریقے سے یہ آمدن آتی ہے. تو اس پہ انہوں نے یہ بتایا مجھے کہ اس میں اشتہار وغیرہ چلتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً اگر میں کہوں 95% اشتہار وہی ہوتے ہیں جن کے اندر میوزک ہوتا ہے, یا نامحرم لڑکی ہوتی ہے یا عورت ہوتی ہے, اس کی وہ اشتہار چلتے ہیں, اس سے ان کو یوٹیوب والوں کو آمدن ہوتی ہے, اور اس میں سے وہ پھر آپ کو آپ کا حصہ دیتے ہیں کہ جو ویڈیوز آپ کی ویڈیوز کے اوپر وہ اشتہار چلانا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ, جیسے اگر ہم تلاوت بھی یا کوئی ایسے اسلامک کنٹینٹ بھی چلا رہے ہیں, اور اس پہ اگر ایسے اشتہار آتے ہیں اور اس سے ہمیں آمدن حاصل ہوتی ہے, تو یہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں؟ دیکھیے, جو خود ایک حرام عمل ہو, جیسے میوزک ہے, گانے ہیں, موسیقی ہے, اور یا اسی طرح کسی عورت کی تصویر ہے یا مرد کی تصویر بلا فائدہ, بلا مطلب یہ کہ ضرورت کے اس کو شیئر کرنے میں آپ معاون بنتے ہیں, تو یقیناً یہ گناہ کے کام میں آپ تعاون کرتے ہیں. اور اس پر اگر آپ پیسہ کماتے ہیں, یہ گناہ کے کام کرنے پر آپ پیسہ کماتے ہیں, تو اس کام سے انتہائی پرہیز کرنا چاہیے. اپنی روزی جو ہے وہ حرام نہیں کرنی چاہیے, اور یہ روزی اس طرح حرام ہو جاتی ہے اگر آپ حرام کام میں تعاون کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے کہ پھر ایک اشکال آخری بات انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کی, پھر ایک جیسے ایک تو یہ سوشل میڈیا کا جس کے اندر یہ سارے معاملات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے, ایک ہوتا ہے الیکٹرانک میڈیا, جس پہ علماء کرام کا بھی خاص کر کے رمضان کے اندر افطار سے پہلے کا پروگرام ہے یا سحری کے ٹائم کا پروگرام ہے, جس کے اندر مختلف علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پھر دینی مسائل کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں کہ اس پر جو ان کو آمدن حاصل ہو رہی ہے, تو آئے کہ وہ حلال ہے یا نہیں, کیونکہ اس کے بعد بھی بریک چلنا ہے, کمرشل بریک چلنا ہے, اور اس پہ بھی وہ سارا کام ہونا ہے کہ خواتین کا آنا ہے, میوزک کا ہونا ہے, یہ سارے معاملات ہیں. تو جو معاملہ یہاں یوٹیوب پر ہے کہ وہاں اشتہار چل رہا ہے اور اس سے آمدن حاصل ہو رہی ہے, تو وہی مسئلہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہے کہ وہ جب علماء کرام کی ڈسکشن ہوتی ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد وہی کمرشل اپنا چلاتے ہیں. وہ کسی بھی چیز کا ہو, اس کے اندر 100% میوزک ہے, 100% عورتیں ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ اس میں دیکھیے, علماء کرام اگر کسی ٹی وی چینل کے پروگرام میں جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھ کر جاتے ہیں کہ ہم لوگوں تک دین پہنچا دیں گے, اس لیے کہ لوگ عام طور پر ہمارے مسجدوں میں یا ہمارے جو لیکچر ہال ہیں یا مدارس جامعات ہیں وہاں نہیں آتے, تو ان کے گھروں تک پہنچنا ان کے اسکرین کے ذریعے یہ ہمارے لیے آسان ہے, اس کو ایک ذریعہ سمجھ کر جاتے ہیں. اس میں سمجھتا ہوں گنجائش ہے, بلکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. لیکن ایسے پروگرام کروانے والے جو ان سے ٹائم لیتے ہیں اور ان سے باقاعدہ مطالبہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ یہ پہلے سے طے کر لے کہ ہمارا یہ پروگرام اپنی کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں, کہ جس کے ذریعے اگر کمائی کا ذریعہ بھی بناتے ہیں اس کے لیے کوئی ایسا کام ہو جو شرعاً جائز ہو, جس کی شریعت میں اجازت ہو. لیکن ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے ایک تو ہماری ساکھ خراب ہوتی ہے اور ہمارا جو یعنی علمی حلقہ ہے اس کی بےعزتی ہوتی ہو, کیونکہ بیچ میں مطلب قرآن کی آیتیں بھی ہوتی ہے, احادیث بھی سنائی جاتی ہے, اور پھر بیچ میں ایسا کوئی وقفہ آ جاتا ہے جس سے وہ ماحول بدل جاتا ہے. تو اس حوالے سے وہ پابندی کروا سکتے ہیں. اگر وہ مل کر سارے علماء کرام ایک مشن کے تحت یہ کام کرے تو کر سکتے ہیں, ان کو کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کر سکتے, ان کے اختیار میں نہیں ہے, اور اس کے بغیر وہ وہاں جا نہیں سکتے, ان کی بات جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچ نہیں سکتی, تو دینی
ضرورت کے تحت، مثال کے طور پر کسی سنیما ہال میں آپ اس مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں کسی کی اصلاح کر لیں، کوئی بچہ گیا ہوا ہے، مثلا کوئی لڑکا ہے آپ پہ جاننے والا ہے، آپ اس کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، اب وہاں میوزک چل رہی ہے، آپ کو ظاہر بات سننی پڑے گی، لیکن آپ اس کو مطلب آمدن نہ سنیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں، آپ جا کے جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ کر لے. تو میں سمجھتا ہوں یہ مجبوری کے تحت اگر اس طرح کچھ کیا جائے کہ ایسے پروگراموں میں شرکت کر لی جائے، لیکن اگر انسان کی استطاعت ہو اور وہ کر سکتا ہو پھر بھی وہ نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے. اس پروگرام میں شرکت کرنے میں اگر اس کا کردار ہے اور وہ برائی کو روک نہیں سکتا یا روک سکتا ہے روکتا نہیں ہے، تو اس حالت میں روکنے کی صورت موجود ہے اور روکتا نہیں ہے تو وہ مجرم ہے. اگر وہ نہیں روک سکتا، اس کے اختیار میں نہیں ہے اور اس کا لوگوں تک حق کا پیغام پہنچانا بھی ضروری ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس مجبوری کے تحت اس کا کوئی مواخذہ نہ ہو. جزاک اللہ خیر. شیخ آخر میں چاہوں گا اگر کوئی آپ نے سعودی عرب کے اندر بھی کوئی جالیات کے حوالے سے کام کیا ہے تو اگر اس کا کوئی قصہ آپ کو مستحضر اور آپ بیان کرنا چاہیں کہ کچھ اس سے ہمارے موضوع سے اگر کوئی ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں ہے تو. سعودیہ میں کچھ لوگ ہیں خاص کر جو جوان طبقے کے لیے بڑا ان کا کردار ہے. جیسے ایک شیخ منصور السالمی، ان کے ساتھ شیخ نائف الصحفی ہے. اسی طرح ایک اور بریدہ میں ایک نام شاید میں بھول رہا ہوں، ابو شیبہ یا اس طرح کوئی نام ہے، یوٹیوب کے اوپر ان کا بڑا کام ہے. تو وہ جوان طبقے کے لیے اس طرح محافل اور کوئی پروگرام کھیل کے میدان میں، کسی اسٹیڈیم میں، کسی اس طرح کے علاقوں میں مقرر کرتے ہیں. اور سعودیہ میں یہ خوبی ہے کہ وہاں گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر اس طرح کوئی پروگرام نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو جمع کیا جائے اور وہاں پر کوئی مطلب ان کو بات بتائی جائے. وہاں گورنمنٹ کی نگرانی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہاں تو سب کے منہ آزاد ہے، جتنے منہ رہی وہ باتیں. تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ان جوان لڑکوں کو، جوان بچوں کو دین کی طرف راغب کیا جاتا ہے. اچھا، اس میں کوئی کھلونے بھی مطلب یہ ہے کہ رکھے جاتے ہیں، بچوں میں کھیل کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ بچے جو ہے نا وہ شوق سے، یا جوان طبقہ جو ہے شوق سے اس میں شرکت کرے. تو ایسا اگر کوئی پروگرام ہو جس میں مداعبت، مزاح، کھیل کود ایک جائز حد تک ہو اور ان کو اصل مقصد اس راستے کے ذریعے لانا ہو، دین کی بات سنانے کے لیے اور دین تک پہنچانے کے لیے، دین کی طرف مائل کرنے کے لیے، اور پھر دین ان کے سامنے اسے اچھے انداز سے پیش کیا جائے، تو کئی لوگ ان سے ہیں جو تائب ہو جاتے ہیں اپنی برائیوں سے اور نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں، ان کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے، ان کے دیگر اعمال جو ہے نا وہ غلط ماحول سے اور بے دینی سے وہ نکل آتے ہیں اور دین کے لیے پھر ان کی قربانیاں ہوتی ہے، آگے کردار ہوتا ہے. تو اس طرح کام اگر کیا جائے یہاں پر بھی تو یہ بڑا انشاءاللہ امید ہے بابرکت کام ہوگا. سوشل میڈیا ایک ہتھیار ہے، اس کو ہر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں، کوئی پیسہ کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کوئی بے دینی پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ زیادہ ہے، اور کوئی اس میں اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کو اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اگر آخرت بنانے کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہم تو چلے جائیں گے، یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا. برائی کا کام اگر ہم نے شروع کر دیا، ہمارے جانے کے بعد گناہ کا سلسلہ جاری رہے گا، اور نیکی کا کام شروع کریں گے تو ہمارے بعد ایک نیکیوں کا جو ہے نا سلسلہ جاری رہے گا. تو ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کون سی چیز میرے لیے آخرت میں نفع بخش ہے، کون سی آخرت میں نقصان دہ ہے. آخرت کا جو نقصان ہے سب سے بڑا نقصان ہے، دنیا کا نقصان معمولی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے نقصان سے بھی بچائیں، دنیا کے نقصان سے بھی اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر. شیخ بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ عوام اور ہم سب اس سے آپ کی باتوں سے مستفید ہوئے اور ہمیں مذاق اور مزہ اور اسلامی تناظر کے اندر اسلام ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے مذاق کے حوالے سے. تو الحمدللہ بہت کچھ آپ سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، ہمارا یہ پروگرام کا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سب کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے. جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیک.